बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ुबैर ख़ान आपको वॉइस ऑफ ट्रुथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता है। आज के प्रोग्राम में कुछ बातचीत पाकिस्तान के बारे में होगी। दो इश्यूज़ हैं, एक तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो आजकल शोर व गुगा बुलंद हो रहा है, और इसी तरह ये जो IMF ने कुछ रिलीफ दिया है, इसके बारे में आज के प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। जैसे अभी बताया कि आजकल फिर पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। दरअसल इससे कबल माजी में ना ये 1953 से ये शुरुआत की गई थी। उस वक़्त भी मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई थी। बाद में फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में जो मुख्तलिफ़ हुक्मरान आते रहे वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते रहे, यानी वक़्त की ज़रूरत के साथ मिलिट्री कोर्ट्स कायम होती रहीं और उनमें मुकदमे सुने जाते रहे। लेटेस्ट जो इस बारे में वो 23rd अमेंडमेंट्स थी, जो कि सन 2019 तक वैलिड थी और इस पर फिर अमल होता रहा। और 2015 से लेकर 2019 तक, क्योंकि पहले ये 2 साल के लिए बनाई गई थी, फिर उसमें एक्सटेंशन दी गई। और ये बनाने का मकसद ये था कि मुल्क में जो दहशत गर्दी के इंतहाई ख़तरनाक वाक़यात होते हैं, तो इन जराइम में जो मुलव्वस होते हैं अफराद, उनसे डील करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाती थी ताकि उनको सज़ाएं दी जा सकें। अब अगर माजी को छोड़ दें तो साल 2015 से 2019 तक जो फ़ौजी अदालतें कायम की गई, एक रिकॉर्ड के मुताबिक उसमें 646 केसेस सुने गए, 641 को मुजरम करार दिया गया, 345 को सज़ाए मौत सुनाई गई और 296 को कैद की सज़ा दी गई। सिर्फ 5 को बरी किया गया और अब तक दर्जनों जो सज़ाए मौत पाने वाले मुजरम थे उनको फांसी दी जा चुकी है और काफ़ी हैं जो अभी काल कोठरियों में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ़ और इंसानी हकूक़ की जो पासदारी करने वाली बैनुल अक़वामी अदालतें हैं, वो पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ज़रिए सज़ाएं सुनाने के सख्त ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये जो बैनुल अक़वामी अदालतें हैं इंसाफ की या दूसरी इंसानी हकूक़ की, उनके मुताबिक फ़ौजी अदालतों में जो है ना वो केसेस जल्दबाजी में सुने जाते हैं और इंतहाई कम मुद्दत में इंसाफ के जो तकाज़े होते हैं हर किस्म के, उनको पूरा नहीं किया जाता और जल्दी में फिर सज़ा सुना दी जाती है। अब जो इस वक्त शोर व गुगा है वो 9 मई के वाक़यात का उसको बुनियाद बनाया जा रहा है। देखना ये है कि ये जो इस वक्त 9 मई के वाक़यात हैं और उसके पस मंज़र में या उसकी बुनियादी वजह से मुल्क में फिर जो फ़ौजी अदालतों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उसमें जो वजूहात दी जा रही हैं वो ये हैं कि मुल्क की जो आला अदलिया और इसी तरह जो सूबे की आला अदलियाँ हैं वो केसेस के जल्द फ़ैसले नहीं करते। इसी तरह पाकिस्तान में जो निचले दर्जा की अदालतें हैं और जहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान के 99% अवाम अपने केसेस लेके जाते हैं, उनको हर वक्त यही रोना होता है कि उनके पास अमला की तादाद पूरी नहीं है, इसलिए वो कई साल लग जाते हैं मामूली केसेस के भी फ़ैसले होने में। और यही वो 2-3 बुनियादी वजह है कि आला अदालतें जल्द फ़ैसले नहीं करती और निचली अदालतें जो उनके पास अमला पूरा नहीं है, इसलिए जो इस वक्त हुक्मरान अशराफिया उसने फिर ये बाज़गश्त शुरू कर दी है कि जब 9 मई के वाक़यात हुए हैं इनको फ़ौजी अदालतों में सुना जाए। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इस वक्त जो दोबारा इस बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा कि असल इस वक्त जो अशराफिया है हुक्मरानों की, उनका मकसद क्या है कि एक बार फिर ये जो फ़ौजी अदालतें वो कायम करना चाहते हैं। अब पहला सवाल ये है कि क्या 9 मई को जो भी वाक़यात हुए, क्या उसमें कोई दहशत गर्दी का ऐसा वाक़या हुआ जिसमें मासूमों की जानें जो हैं वो गई हों, और अगर कोई फायरिंग के ज़रिए चंद दर्जन जो लाशें गिरीं, उस पे कोई तहकीक की गई है कि उन पर किसने फायरिंग की, और
اگر کوئی ایسے ثبوت ہیں تو کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ثبوت ہیں، اور کیا اس پہ واقعی سب کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ جو جتنے اس کے واقعات ہوئے ہیں ان کے جو ثبوت ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہو، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی یہ بہت بڑی کوئی دہشت گردی ہوئی تھی اور ان کو فوجی عدالتوں میں چلانا مقصود ہے۔ یہ جو 2-3 پوائنٹ میں نے اٹھائے ہیں اس پہ ساری دنیا میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور پاکستان میں خاص کر کہ یہ جو وجوہات بنائی گئی ہیں یا یہ جو بنیاد بنائی جا رہی ہے دوبارہ فوجی عدالتوں کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی 9 مئی کے واقعات، ان میں کوئی خاص وزن لگتا نہیں ہے۔ اور جو سب سے زیادہ طاقتور شنید سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غالباً ہماری جو اس وقت موجودہ حکمران اشرافیہ ہے وہ کچھ سکور سیٹل کرنا چاہ رہی ہیں، اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو کچلنے کا ارادہ ہے ان کا، اور چونکہ اعلیٰ عدلیہ اور جو صوبوں کی عدلیہ ہے یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ان سے وقت پہ فیصلے نہیں لیے جا سکتے، اس لیے وہ یہ موقع جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں کہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے کچلا جا سکے۔ اور جو ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے جو سربراہ اور اسی تحریک کے چند چنیدہ جو عہدیداران ہیں ان کو کچلنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا جا چکا ہے، اور فوجی عدالتوں کا واحد مقصد جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو مجرم قرار دے کے ان سے جان چھڑوائی جائے۔ اب میں تو اپنے پروگراموں میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ کفر کا نظام جو ہے وہ دنیا میں چل سکتا ہے، ملکوں میں بھی چل سکتا ہے، لیکن ناانصافی اور ظلم کا جو ہے وہ نظام زیادہ دیر نہیں چل پاتا۔ اب ماضی میں بھی ایسی فاش غلطیاں کر کے اس ملک کو شدید نقصان پہنچایا جا چکا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے فوجی عدالتوں کا سہارا لیا گیا، لیکن مسئلہ یہ اس ملک میں یہ ہے کہ یہ جو حکمران اشرافیہ ہوتی ہے جس کے پاس جب طاقت یا اختیار آ جاتا ہے تو وہ طاقت اور اختیار کے نشے میں ایسے بدمست ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی ماضی کی چیز کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ۔ اب یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اپنے قیام کے بعد سے ہی اس کو جو حکمران اشرافیہ ملتی رہی ہے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے رہے ہیں، اور ملکی مفادات یا قومی مفادات کو ہمیشہ وہ پیچھے ڈالتے رہے ہیں، اور بہت دفعہ یہ باتیں کی جا چکی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان پہ کان دھرتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کو سننا چاہتا ہے کہ بانی پاکستان کے جو حکمرانی کے سنہرے اصول تھے جس میں سب کے لیے صاف شفاف نظر آنے والا انصاف، سب کو مذہبی آزادی، سب کے برابر کے حقوق اور سب کے لیے قانون کا ایک جیسا اطلاق شامل ہے، جب تک ہماری حکمران اشرافیہ جو ہے قائد اعظم کے اس حکمرانی کے سنہرے اصولوں کو نہیں اپناتی اور ان پر عمل نہیں کرتی تو اس ملک کی جو ہے وہ بقا کی صورت نظر نہیں آ رہی کہ یہ پھر ملک ایسے آئندہ آگے چلے گا۔ اب جہاں تک IMF کی طرف سے گزشتہ جمعے کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے خطرہ سے بچانے کے لیے 3 بلین کا 9 ماہ کے لیے جو فوری طور پر وقتی قرضہ دینے کا تعلق ہے، تو جو ناظرین میرے پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 2-3 پروگراموں میں میں نے اس چیز کی طرف واضح اشارہ کر دیا تھا کہ یہ امریکہ کے ساتھ طے پا چکا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا جب تک پاکستان امریکی مفادات کو جو ہے اس کی ضمانت دیتا رہے گا کہ خطے میں اس کے امریکی مفادات جو اس کا پاکستان ضامن رہے گا، تو اس وقت تک امریکہ نے یہ گارنٹی یا ضمانت دے رکھی ہے کہ اس کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور اندرون خانہ خبریں یہی ہیں کہ ابھی تک پاکستان امریکی اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ اب ہمارے مسئلہ اس قوم کے ساتھ یا ملک کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے نا وہ اکثریت، اب جاہل تھوڑا سخت لفظ ہے یا کہہ لیں کم علم ہے، ان کو ساری بات کی سمجھ آتی نہیں۔ اب یہ 3 بلین کا جو 9 ماہ کے لیے قرضہ دیا گیا اسی پہ جو ہے وہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور عوام کو جو اصل حقیقت ہے وہ بتائی نہیں جا رہی،
اور عجیب و غریب قسم کے بیانیے بنا کر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ دراصل یہ جو 3 بلین کا قرضہ ہے، یہ آئی ایم ایف نے اپنے ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوتا ہے SBA، اس کے تحت پاکستان کو صرف 9 مہینے کے لیے دیا ہے، اور جو اصل درخواست گورنمنٹ آف پاکستان کی تھی کہ پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت 9واں یعنی 9th ریویو ہونا تھا، اور اس کے تحت 1.2 بلین کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ریلیز کرنی تھی۔ اصل وہ مسئلہ چل رہا تھا، تو اس پر حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ہے وہ سمجھوتا نہیں ہو سکا، اور کافی اختلافات ہیں جو کہ ابھی تک جاری ہیں۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف ہے، اس کو پاکستان کی حکومت پر کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ جو ایک عارضی قرضہ 3 بلین کا 9 ماہ کے لیے دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ جو موجودہ حکومت ہے، اور اگست میں آئین کے مطابق چونکہ ایک عبوری حکومت آنی ہے جس نے اس ملک میں انتخابات کروانے ہیں، تو اس موجودہ حکومت اور اس عبوری حکومت جو کہ آئے گی، اس پہ دراصل آئی ایم ایف نے ایک چیک اور بیلنس لگا دیا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو عبوری حکومت آئے گی، یہ پھر معاملات کو کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے الیکشن کرواتے ہیں، یا دوسرا جو نظام ہے ملک کا وہ کیسے چلاتے ہیں۔ اور اب یہ جو قرضہ دیا ہے، اس کی بھی چند شرائط ہیں، اور ان شرائط کے مطابق جو موجودہ حکومت ہے اور جو عبوری حکومت آئی ہے، ان کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جو مالیاتی نظم و ضبط ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ توانائی کے سیکٹر میں جو انرجی ہے، اس میں آپ نے بہت بہتری کے اقدامات اٹھانے ہیں۔ اسی طرح جو ماحول کی آلودگی ہے، اس میں ہر صورت کمی کرنی ہے، اور جو آپ کے کاروباری افراد یا بزنس یا جو انٹرپرینیورز ہیں یا جو انڈسٹریز ہے، اس میں آپ نے اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ پاکستان میں جو زر مبادلہ کی شرح ہے، یہ اسٹیٹ بینک یا گورنمنٹ مقرر نہ کرے، بلکہ اوپن مارکیٹ یا اس کی طرف سے جو زر مبادلہ کی شرح ہے اس کا نفاذ ہے۔ ان معاملات کو انہوں نے یقینی بنانا ہے۔ اب پھر میں اس چیز کو رپیٹ کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی حکومت امریکہ کو یہ ضمانت مہیا کرتی رہے گی کہ اے امریکہ، تمہارے خطے کے مفادات کی نگہبانی کی ضمانت پاکستان دیتا ہے، تو پاکستان کو سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے، لیکن اس میں جو گہرا سبق اس قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک سے قرضے یا مدد لینی ہے، اور ان کی مرضی کے مطابق اپنی پالیسیاں بنانی ہیں۔ یعنی پاکستانی قوم اپنی مرضی کے مطابق کوئی اپنا نظام نہیں بنا سکتی، یا اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب پاکستان کی بدقسمتی سے یہ جو عیاش قسم کی حکمران اشرافیہ ہے، وہ یہ 3 بلین قرضہ ملنے کے نشے میں دھت رقص و سرور کی محفلیں جاری ہیں۔ عوام کو ایک عجیب و غریب سا بیانیہ دے کے ٹرک کی بتی کے پیچھے جیسے ہمیشہ لگایا جاتا ہے، لگا دیا گیا ہے، اور پھر اب اس ملک میں وہی عام سے جو دن اور رات، دن طلوع ہوتا ہے شام ہوتی ہے، اور عوام جو ہے وہ غربت کی چکی یا مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے، وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور آج پھر اس فکرے کو ریپیٹ کر کے اپنی اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ دراصل پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے غلیظ حکمرانوں کے شکنجے میں اس لیے جکڑ رکھا ہے کہ یہ قوم کسی بہت ہی بڑے گناہ کی پاداش میں دراصل عذاب الہی بھگت رہی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ قوم کے کسی طبقے نے آج تک اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ آخر وہ کون سا بڑا گناہ ہے جو اس قوم سے سرزد ہو رہا ہے، اور دن بدن یہ قوم جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے، اور در حقیقت یہ ایک عذاب الہی ہے، لیکن افسوس کہ کوئی اس پر غور نہیں کر رہا۔